अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन, हमने सीरीज़ शुरू कर रखी है इस्लाम ज़ाब्ता हयात है। उसी सिलसिला में आज हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे वो है इस्लाम और तब्दीली। चुनाचे तब्दीली की अगर बात की जाए तो ये आज का जो दौर है जिसे हम साइंटिफिक एज कहते हैं, जो इजादात का दौर है, हर वक्त यहाँ हमें तब्दीलियाँ ही तब्दीलियाँ, चेंजिंग ही चेंजिंग नज़र आती है। चेंजिंग एक इंसान का मिजाज बन चुका हुआ है। हर इंसान चेंजिंग को लाइक करता है और तब्दीली चाहता है। तो आज के दौर का अगर देखा जाए तो ये एक नारा है और इस पर ईमान बिल गैब है कि तब्दीली होनी चाहिए, हर वक्त चेंजिंग होनी चाहिए। हर इंसान इसकी बात करता है। हर कोई कहता है कि ज़माना बदल चुका है, मज़हब को ज़माने की तब्दीलियों का साथ देते हुए नए हालात के मुताबिक बदलना चाहिए। अगर मज़हब दौरे हाज़िर के तकाज़ों से हम आहंग न किया गया तो इसके खिलाफ बगावत होगी और वो ज़िंदगी से बेदखल हो जाएगा। जमूद का नतीजा मौत है। हमको ज़माने की तब्दीली के साथ बदलना होगा, वरना मौत के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो तब्दीली की बात हर कोई करता है, हर कोई चाहता है चेंजिंग होनी चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये जो तब्दीली की हम बात करते हैं, चेंजिंग की बात करते हैं, इसकी हकीकत क्या है? इस पर ज़रा गौर करते हम अक्ल, तजुर्बा और शरीयत की रोशनी में इस पर तवज्जो देने की कोशिश करते हैं। तब्दीली हरकत से आती है। तो क्या हरकत बेदाते खुद मकसूद है कि इंसान हर वक्त हरकत में रहे? ये मकसूद है? नहीं, हरगिज़ इससे मकसूद ये नहीं है कि इंसान हर वक्त हरकत में रहे, बल्कि इसमें एक जो है तब्दीली जो है वो हर इंसान की अगर मतलूब है तो उससे पहले ये सोचने की ज़रूरत है कि तब्दीली किस तरह की होनी चाहिए। ये एक बड़ा ही मंतकी और इंतहाई मुनासिब सवाल है कि तब्दीली किस तरह की हम चाहते हैं। जिस समत का, जिस तरह की तब्दीली हम उसका तयन करेंगे, उसी लिहाज से हम हरकत करेंगे, उस समत की तरफ हम जाएंगे। चुनाचे सबसे ज़्यादा बुनियादी सवाल ये है कि तब्दीली किस लिए होनी चाहिए। तो गोया कि तब्दीली से पहले उन मकासद का तयन होना चाहिए जिनकी वजह से हम तब्दीली चाहते हैं। तो आइए ज़रा इस पहलू पे ज़रा तवज्जो देते हैं। जहाँ तक जमूद का ताल्लुक है, तो अगर हम इस पे गौर करें तो इससे मुराद क्या है? ये दो इस्तिलाहात हैं। जब हम जमूद की बात करते हैं तो उस वक्त हमारे जहन में जो एक तसव्वुर, जो कंसेप्ट आता है, इससे मुराद ये है कि मादी के परस्तार, वो लोग जो मादी की रिवायात, मादी की बातें, मादी के तसव्वुरात, उनके साथ अपनी मोहब्बतें वाबस्ता किए बैठे हैं, उन्हीं के साथ अटैच हैं, इसको हम जमूद कहते हैं। ये लोग आगे की नहीं देखते, हाल को नहीं देखते, फ्यूचर को नहीं देखते, इनके यहाँ बस सब कुछ पास्ट ही पास्ट है, मादी ही मादी है। चुनाचे ये उनकी मादी परस्ती कह लें या जमूद परस्ती कह लें, इसको तकलीद भी कह देते हैं। दूसरा पहलू है तगय्युर का। तो तगय्युर को अगर देखा जाए तो इससे मुराद है जो इस वक्त मौजूद है उसको फॉलो किया जाए, उसकी पैरवी की जाए। अगर हम जरा बारीक बीनी से जायजा लें तो ये दोनों ही चीजें दर हकीकत इंसानी तरक्की में रुकावट है। असल तो अहमियत तख्लीक की है, क्रिएशन की है। न तगय्युर अहम है, न जमूद अहम है। तगय्युर को, जिसे हम तगय्युर का नाम दे रहे हैं, कि हम जो इस वक्त राइज है उसको फॉलो करें। क्यों फॉलो करें भाई? ये भी तो नक्काली हुई, तो नक्काली भी तकलीद है। अगर कोई चीज यूरोप में हो रही है, कोई फैशन है, कोई चीज है, कोई बात है, कोई तसव्वुर है, वो यूरोप में राइज है, मगरब में राइज है, तो हम उसको फॉलो कर लें। क्या ये हालात के साथ ये अब नए अंदाज से नकाली नहीं है? अगर तकलीद मादी की होती है तो इसी तरह तकलीद हाल की भी होती है। अगर नकाली मादी की भी होती है तो हाल की भी होती है। तो गोया कि असल चीज क्रिएशन है, तख्लीक है। इंसान खुद सोचे, मुआशरे खुद सोचें, अपनी अपनी डायरेक्शन, अपनी अपनी जेहत, अपनी अपनी समत, अपने अपने नजरिया हयात के मुताबिक वो खुद सोचें और उसी के हवाले से आगे बढ़ने की कोशिश करें। तब्दीली की जब हम बात करते हैं या जमूद और तगय्युर के ज़िमन में एक इंतहाई अहम बात है तरक्की की। तरक्की क्या चीज़ है?
اس حوالے سے ایک تصور وہ ہے جو مغرب نے دیا ہے، ایک ہمارا تصور ہے۔ ویسٹرن جو ڈیولپمنٹ یا ترقی کا جو تصور ویسٹ کے ہاں جو پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر بعد والی چیز جو ہے وہ پہلے سے ترقی یافتہ ہوتی ہے، جو پہلی چیز ہے وہ پسماندہ ہو جاتی ہے، جو بعد والی چیز ہے وہ ترقی یافتہ ہو جاتی ہے۔ یہ ترقی کا تصور مغرب نے متعارف کرایا ہے، یہ مارکس اور ہیگل کی تھیری اور بیسیکلی ہیگل کی تھیری سے یہ تصور نکلا ہے کہ یہ دنیا اس طریقے کے ساتھ آگے نزاعتی یہ کشمکش ہے کہ جھگڑے ہیں یہاں، تو جو چیز اچھی ہوتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے اور جو چیز پسماندہ ہوتی ہے، بری ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک ترقی کا تصور دیا گیا ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ اگر ہم انسانی تاریخ کا جائزہ لیں تو انسانی تاریخ میں ہمیں بہت ٹیڑھ پن نظر آتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ کبھی کبھی معاشرے کچھ ہیں وہ بڑے عروج پہ چلے گئے اور بڑے ہی معاشرے ہیں جو زوال پذیر ہو گئے۔ انسانی تاریخ میں بڑی کجیاں ہیں، بڑے ٹیڑھ ہیں۔ تو انسان کی یہ جو ترقی کی لکیر ہے یہ کوئی لگی بندھی نہیں ہے کہ سیدھی ہے، اسٹریٹ ہے، کہ ایک ہی صف میں ایک انداز سے چل رہی ہے۔ یہ طبقاتی نزاعتی کشمکش جو ہے وہ چل رہی ہے اور انسان ترقی کی طرف جا رہا ہے، نہیں۔ انسانوں کی یہ جو ترقی کا سفر ہے یہ زوال کی داستان بھی لیے ہوئے ہے۔ زوال پذیر ہو جاتی ہے کوئی قوم اور پھر بعد میں ترقی بھی کرتی ہے۔ چنانچہ اصل جو اگر ہم دیکھیں تو آج جو انسانیت نے جو تبدیلی لے کر آیا انسانیت میں جو تبدیلی آئی ہے وہ تبدیلی در حقیقت اگر دیکھا جائے تو وہ ذرائع اور وسائل میں ہے۔ انسان نے ایجادات سے ہی لے کر آیا ہے، تکنیکی انکشافات ہوئے ہیں، انسان نئی سے نئی مصنوعات لے کر آیا ہے۔ یہ ذرائع اور وسائل ہیں۔ جہاں تک بات ہے انسانیت کے مقاصد کی تو اس میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی، بلکہ اس میں جو چینجنگ ہے وہ بری بات ہے۔ انسان جھوٹ کو جھوٹ ہی سمجھے گا، غلط کو غلط ہی سمجھے گا اور صحیح کو صحیح سمجھے گا۔ تو ترقی کا ایک زاویہ نظر یہ ہے کہ ذرائع وسائل کی ترقی جو ہے یہ اس میں چینجنگ آنی چاہیے، اس میں تبدیلی ہونی چاہیے، تبدیلی کا یہ ایک زاویہ ہے، جبکہ مقاصد ہمیشہ ایک رہے ہیں۔ ہدایت اور ضلالت انسانیت کا ایک مسئلہ ہے۔ قرآن مجید نے جو تصور پیش کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہدایت اور ضلالت یہ ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے جو ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام اس روئے زمین پہ آنے والا پہلا انسان، وہاں سے لے کر آج تک اس کے اصول یکساں رہے ہیں، اس کے پیمانے ایک جیسے رہے ہیں، اس کے انداز ایک جیسے رہے ہیں، یہ مستحکم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جو تغیرات آئے ہوئے ہیں وہ ان مقاصد اور ہدایت و ضلالت کے ان تصورات میں نہیں، بلکہ وہ در حقیقت انسان کے جو ذرائع وسائل ہیں اس دنیا میں ان کے حساب سے یہ تبدیلی آئی ہے۔ یہی بات ہے جو اقبال کہتا ہے زمانہ ایک حیات ایک۔ اس نے یہ سارا جو ہے نا انسانی زندگی میں ثبات ہے، جو ایک مستقل حصہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ زمانہ ایک حیات ایک کائنات ایک، دلیل کم نظری قصہ قدیم و جدید۔ یہ فضول بحث ہے کہ یہ قدیم ہے یہ جدید ہے۔ ہدایت و دلالت کے معیارات نہیں بدلتے، وہ ہمیشہ یکساں رہتے ہیں۔ انسانی زندگی کے مقاصد نہیں بدلتے، وہ ہمیشہ یکساں رہتے ہیں۔ ذرائع وسائل میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ ترقی جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں ہم یا حقیقی پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو ترقی یہ ہے کہ یہ جو ذرائع وسائل ہیں انسان انہیں اپنے مقاصد کی خاطر استعمال کرے، نہ کہ انہیں ہی مقصود بے ذات بنا لے۔ تو یہ انسانیت کی ترقی ہے۔ یہ جو اگر ہم قانون فطرت کو دیکھیں نا تو اس میں یہ ہمیں ثبات اور تغیر، یہ چینجنگ اور ایک مستقل حصہ جس کی میں ابھی نشاندہی کی، یہ انسانی زندگی میں یا فطرت میں بھی ہمیں یہ ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں۔ فطرت کا ایک حصہ ہے جو مستقل رہتا ہے اور ایک حصہ ہے جو چینج ہوتا رہتا ہے۔ اب انسان کی ذات کو ہی دیکھیں، بچپن سے لے کے جب سے پیدا ہوتا ہے ہر دم تبدیلی چینجنگ اس کے اندر ہو رہی ہے۔ اب تو سائنس بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے۔ بچہ ہے، لڑکپن پہ پہنچا ہے، پھر اس کے بعد آگے جوانی کی آگے بڑھا ہے۔ ایک عرصہ گزرتا ہے کہ انسان کے سارے جو خلیے ہیں، خلایا ہیں، وہ نہیں رہتے، سارے سیلز چینج ہو جاتے ہیں، ان کی جگہ نئے سیلز آ جاتے ہیں، اس کی باڈی ساری چینج ہو جاتی ہے۔ بڑھاپے تک، حتیٰ کہ مرنے تک انسان کی یہ چینجنگ جاری رہتی ہے، یہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی جو پرسنالٹی ہے، جو اس کی شخصیت ہے،
جو آنا ہے اس کا، جو میں ہے، وہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تغیر اور ثبات انسان کی زندگی میں، یہ چینجنگ اور یہ ایک مستقل احساس ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ آپ درختوں کو دیکھیں، ان میں بھی یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ پت جڑ خزاں آتا ہے، پھر بہار آتی ہے، تو وہ ساری چینجنگ آ جاتی ہیں، وہ ایک دفعہ پتے جڑ جاتے ہیں، نئے پتے آتے ہیں۔ لیکن وہ کون سی چیز ہے جو شہتوت کو ہمیشہ شہتوت رکھتی ہے، جو ببول کو ہمیشہ ببول رکھتی ہے؟ وہ درخت کی جو اس کی حقیقت ہوتی ہے اس کو برقرار رکھتی ہے، وہ اس کی رنگت ہے، وہ اس کی ایک مخصوص اس کی جو ہے وہ ایک حیت ہے، وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ تو قانون فطرت بھی یہ ہے کہ تغیر اور ثبات ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم انسانی زندگی کو بھی دیکھیں تو انسانی زندگی میں بھی یہ تغیر اور ثبات ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ ہر چیز چینج ہو جاتی ہے یہ نہیں کہنا چاہیے۔ جو ہمیشہ اور مستقل حقیقتیں ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ والا رویہ اپنانا چاہیے۔ جو چیزیں بدلتی رہتی ہیں ان کے ساتھ تبدیلی والا رویہ اپنانا چاہیے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ چنانچہ اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ کے احکامات کا مجموعہ ہے، وہ دائمی ضابطہ حیات ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ وہ ہدایت اور ضلالت کے اصول سکھاتا ہے ہمیں، وہ ہمیں سچائی اور جھوٹ اور خیر بھلائی اور برائی اس کے راستے ہمیں دکھاتا ہے، اور وہ انسانیت کا ہمیشہ کا مسئلہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلموں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ولا مبدل لکلمات اللہ، کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں اللہ کے کلموں کو، لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، یہ ہمیشہ کا دین ہے، یہ مستقل دین ہے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، آپ اللہ کی سنت میں کوئی چینجنگ نہیں پائیں گے، اللہ کے طریقے، اللہ کے قانون میں، اللہ کے لا میں، ڈیوائن لاز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ یہ جو تبدیلی ہے، یہ جو قانون ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ رب کا بنایا ہوا قانون ہے۔ انسانی قانون حالات کے تحت بنتا ہے، جب پرابلم پیش آتی ہے انسان قانون بناتا ہے، جیسے ہی جو سچویشن چینج ہوتی ہے اس وقت قانون بھی چینج کرنا پڑ جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کا قانون ہوتا ہے وہ اس نے بنایا ہے، جو ماضی، حال، مستقبل سب کا اس کا علم احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کے علم میں ہر چیز ہے، چنانچہ اس نے ایک ابدی قوانین کا مجموعہ ہمیں دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو ناپسند کیا ہے۔ بدعت کیا ہے؟ نیا قانون ایجاد کرنا ہے، اسلام کے لیے، ہدایت و ضلالت کے لیے نیا قانون ایجاد کرنا ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ شکنی فرمائی ہے۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ اسلام جو ہے وہ ابدی دین ہے، اس کے دائمی قوانین کا مجموعہ ہے۔ اگر ہم ہسٹری کو اسٹڈی کریں، انبیاء کی ہسٹری کو مطالعہ کریں، تو اس میں ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے۔ ہر نبی حالات جو آئے ہیں وہ ان حالات میں ہر نبی آیا ہے کہ جب حالات خراب سے خراب تر ہو گئے، بد سے بدتر ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، قرآن مجید ان واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام، صالح، شعیب، موسیٰ، عیسیٰ، اور یہ سارے انبیاء، اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں۔ یہ کب آئے؟ جب انسانیت بگڑ چکی تھی، اور پھر انہوں نے آ کے کیا کیا؟ انسانیت کو سدھارا، انہیں صحیح راستے پہ لے کر آئے۔ یہ نہیں کہ کوئی نئے اصول دریافت کیے، وہی اصول تھے جو قدیم سے چلے آ رہے تھے، کیونکہ ان کے پیمانے، ان کا راستہ، ان کا مشن ان اصولوں سے متعارف کرانا تھا جو ہمیشہ انسانیت کے رہیں گے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا اس وقت کیا نقشہ قرآن مجید نے کھینچا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، بر و بحر میں فساد عام ہو گیا۔ یہ روم و ایران کی جنگ کی طرف، دو سپر پاورز، اس وقت دنیا بائی پولر تھی نا، تو دو سپر پاورز جو ہے روم اور ایران آپس میں متصادم تھی، ٹکرا رہی تھی، تو پوری دنیا اس جنگ کی لپیٹ میں آ رہی تھی۔ تو یہ نقشہ کھینچا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ایک نئی سچویشن پیدا کی، اور انہی اصولوں کی بنیاد پر لوگوں کو سدھارا، ان کی اصلاح کی، جو اصول دائمی تھے، ہمیشہ کی طرح موجود تھے۔ تو ہر نبی جو ہے ہمیں جو نظر آ رہا ہے، ہر نبی حالات کے تحت بدلا نہیں ہے، بلکہ اس نے دائمی اصول پیش کیے ہیں۔ یہ جو ہے نا بعد والے ہیں جو پہلے سے بہتر ہوتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا، چینجنگ صرف وسائل ذرائع میں آتی ہیں، مقاصد میں نہیں آتی۔ ہدایت و ضلالت کے پیمانے نہیں بدلتے، وہ یکساں ہیں ہمیشہ کے لیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے بھی یہی رویہ اپنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب مانعین زکوٰۃ نے اعلان کیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے،
تو کہا گیا کہ چلیں سمجھوتا کر لیتے ہیں، فی الوقت ہم ذرا نرمی برتیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا بالکل نہیں، میں ان کے سامنے نہیں جھکوں گا، میں نے انہیں اپنے اصولوں پر اور وہ دائمی ہدایت کے اصولوں پر میں انہیں لے کر آؤں گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے اسی نقش قدم پہ چلے۔ یہی سارے صحابہ کرام کی روش رہی۔ اسلام اگر دیکھا جائے وہ چینجنگ کو کیسے دیکھتا ہے، اسلام کا جو چینجنگ کے ساتھ یا زمانے کے ساتھ ایک ریلیشن ہے وہ دو قسم کا ہے، تجدید اور تجدد، یہ دونوں ہی علماء نے بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے اور علماء نے بھی اس حوالے سے توجہ دلائی ہے۔ تجدد یہ ہے کہ آپ حالات اور زمانے سے اس قدر متاثر ہو جائیں کہ قرآن مجید کو ہی یا اسلام کو ہی چینج کر کے آپ حالات کے اوپر فٹ کر دیں، یہ تجدد ہے۔ یعنی حالات کو نہ چینج کریں، ان کو نہ بدلیں، حالات کے اصولوں پہ تنقید نہ کریں، وہ سیاسی، معاشی، عمرانی جس طرح کے بھی اصول جو بھی بنے ہوئے ہیں ان کو برقرار رکھیں اور ان کی اتھینٹسٹی اور اس کو بالکل حق سمجھیں، جبکہ اسلامی جو تصورات ہیں ان کو مسخ کر ڈالیں، ان کو بدل ڈالیں، انہیں حالات کے اوپر فٹ کرنا شروع کر دیں۔ یہ جو طریقہ ہے یہ تجدد کہلاتا ہے، اور تجدد قابل تحسین نہیں ہے، قابل مذمت ہے یہ کسی صورت میں، کیونکہ اس میں اسلام کو چینج کیا جاتا ہے۔ اسلام دائمی اصولوں کا مجموعہ ہے، وہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ اس کے برعکس دوسرا رویہ تجدید کا ہے، اور تجدید میں کیا ہوتا ہے؟ تجدید میں یہ ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اپنے اصلی اصولوں میں رہتا ہے، لیکن حالات اور جو تغیرات ہیں، حالات کے جو تبدیلیاں، جو چینجنگز ہیں، ان کو پرکھا جاتا ہے، انہیں جانچا جاتا ہے، اور پھر اسلام کے اندر اور حالات کے اندر دونوں کو پیش نظر رکھ کے غور و فکر کیا جاتا ہے، تدبر کیا جاتا ہے، اجتہاد کیا جاتا ہے۔ تو اسلامی اصولوں میں تبدیلی کیے بغیر حالات کی رہنمائی لی جاتی ہے اسلام کے مجموعی اصولوں کی روشنی میں۔ تو اسلام کا یہ اصولی حصہ ہے، دائمی حصہ ہے، یہ مستقر رہتا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ تاریخ کو دیکھیں تو دنیا میں جو تبدیلی لے کر آئے ہیں، جو چینجنگ لے کر آئے ہیں، وہی لوگ لے کر آئے ہیں جو حالات کے رخ پر بہے نہیں ہیں، بلکہ ڈٹ گئے ہیں، اپنے قدیم اصولوں کے مطابق ڈٹ گئے ہیں، اپنی روایات کے مطابق ڈٹ گئے ہیں۔ انہوں نے ہی یہ تبدیلی پیدا کی ہے۔ امت مسلمہ کو ہم دیکھیں تو اس کا تو مقصد ہی یہ ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تم تو لوگوں کی اصلاح کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ کی ذات دائمی ہے، اس کے دیے ہوئے اصول بھی دائمی ہے، مسلمان کا مشن دائمی ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی کے اندر جو ہونے والے تغیرات ہیں، جو تبدیلیاں ہیں، ہم انہیں ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، ہم انہیں پیش نظر نہیں رکھتے۔ اسلام انہیں بھی پیش نظر رکھنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن وہ تغیر اور ثبات دونوں کو ساتھ ساتھ لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو تبدیلی ہے، جو تغیر ہے، وہ ذرائع، وسائل، حالات کی یہ ظاہری چینجنگ ہوتی ہے۔ جو حقیقی انسانیت کے مقاصد ہیں، جو اصول ہیں، وہ دائمی رہتے ہیں۔ ہدایت اور ضلالت کا مسئلہ دائمی ہے، یہ ہمیشہ رہے گا، اس کے اصول دائمی ہیں، یہ ہمیشہ رہیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی اسلام اور تبدیلی کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔